everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. मुझे ये बताइए नवाज शरीफ साहब किधर जा रहे हैं? जी आपसे पूछ रही हूँ किधर जा रहे हैं? और मिस्टर जरदारी किधर जा रहे हैं? इमरान खान का तो चले पता है हमें कि वो किधर हैं, लेकिन मैं आज जानना चाहती हूँ मिस्टर जरदारी और मिस्टर नवाज शरीफ के बारे में कि वो किधर हैं, किधर जा रहे हैं? जी, और मैं जानने लगी हूँ obviously from my senior journalist Mr. Abdul Sattar Khan. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. इंट्रो तो आपने मेरा सुना, सरदारी साहब का बताएं, मुझे नवाज शरीफ साहब का बताएं, इमरान खान का चले इट्स ट्रांसपेरेंट, पता है कि कहाँ पर हैं वो. इन दोनों का मुझे ज़रूर बताएं प्लीज़. अच्छा, नवाज शरीफ जा रहा है, हम्म. ठीक है ना. अब जिस तरह से हम बात करते हैं कि नवाज शरीफ जा रहा है, इसी तरह से हम बात कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी जा रहा है. और इमरान खान ने जहाँ जाना था वो चला गया. अब वहाँ से निकलता है नहीं निकलता किसी को नहीं पता, मासवाए आपके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता होती हैं आपको जो पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं पता होती. इमरान का ये है कि वो तो अपनी जगह पर एक ख़ास किस्म की सज़ा भुगत रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी कोई कंफर्टेबल जोन में नहीं है. वो ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कोई आप इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें ऐसा लगता था कि मैं किसी जगह पर हूँ. ये पहला इलेक्शन है जिसमें किसी को नहीं पता कि मैं किस जगह पर हूँ. ठीक है. जो बाहर है वो भी और जो अंदर है वो भी. अंदर है उसे ये नहीं पता वो कब बाहर आएगा, जो बाहर हैं उसे उन्हें ये नहीं पता और उन्हें खदशा है कि वो कब अंदर चले जाएंगे. ये तो सबसे बड़ा एक ठीक होता है. है ना, जैसे इसमें देखो एक गैर यकीनी हम्म, और जिसमें अनसर्टेनिटी कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा. अनसर्टेनिटी सिर्फ और सिर्फ खेल में, खेल के नतीजे पे कि खेल हो रहा है इसका नतीजा क्या निकलेगा, उसमें अनसर्टेनिटी उस खेल का रोमांस बढ़ा देती है. जी. उसके अलावा अनसर्टेनिटी आ जाए ना कि हमने ये पॉडकास्ट शो करना है कि नहीं करना, ये कोई रोमांस में या उसके ग्लैमर में इजाफा नहीं करेगी. ठीक है, उसमें आप भी डीमोरलाइज हो सकते हैं, मैं तो होता रहता हूँ. ठीक है. तो ठीक है. इस तरह से वो सारे के सारे खिलाड़ी जो सियासी मैदान में खड़े हैं, अगर आपको वो वक्ती तौर पर ये हो कि आपके सामने नवाज शरीफ आ जाए और आप नवाज शरीफ को पूछें कि मियाँ साहब ये बताएं कि इलेक्शन वाकई हो रहे हैं, तो हो सकता है मियाँ नवाज शरीफ इधर उधर देखें कि कोई नहीं है, बुशरा अकेली मुझसे पूछ रही, बुशरा खान, वो बुशरा नहीं जो है ना, तो अब खान साथ लगाना पड़ेगा. हालांकि इस बुशरा को भी खान लगा लेना चाहिए था साथ, लेकिन इस बुशरा ने खान नहीं लगाया, इस बुशरा ने बीबी लगा दिया. पता नहीं उसकी बैकग्राउंड क्या है. हस्बैंड नेम लगाने से आपकी वो आइडेंटिटी चेंज नहीं क्या होती. कहने का मतलब है यार, ये बुशरा अगर मानिका हो सकती है तो बुशरा खान क्यों नहीं हो सकती. देखिए मैं तो ये तो एक बात मैं कर रहा हूँ ना. अगर खाबर मानिका की बीवी होने के नाते से आप बुशरा मानिका हैं, तो इमरान खान की बीवी होने के नाते से आपको बुशरा खान होना चाहिए था. अब ये उनका मामला, वो जानते हैं बेहतर, मैं नहीं जानता. वो उनको कंफर्मेशन बहरहाल नहीं हुई ना इमरान पूरी. खान, नवाज शरीफ ने बोला क्या करना था इधर उधर करके, उन्हें कहना बुशरा मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, कि इलेक्शन होने के नहीं होने. उसके बाद जरदारी साहब आ रहे हो, जैसे मुस्कुराते हुए आते हैं ना, जरदारी साहब का एक स्टाइल है, मुस्कुराते हुए आते हैं. कभी भी देखो ना जरदारी मुस्कुरा रहा होता है, वो तकलीफ में भी हो ना तो ऐसे लगता है जैसे मुस्कुरा रहा है. तो मुस्कुराते हुए आ रहे हो तो बुशरा सामने आ जाए और बुशरा कहे जरदारी साहब जरा इधर आए, मैं बता दें इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे. तो जरदारी ने वैसे ही करना जैसे नवाज शरीफ ने नहीं किया था, एक तरफ इधर देखना एक तरफ इधर देखना, और साथ ही कहना बुशरा मुझे खुद नहीं पता. ये एग्जैक्टली यही बात लेके अगर वो जो अंदर हुआ है बेचारा अडयाला जेल में ही है ना आजकल, ठीक है, तो उसके पास अगर जो मिलने मुलाकाती जाते हैं ना, वकील जाते हैं, बुशरा बीबी जाती है, तो वकील और बुशरा बीबी ये जाते हैं उसको मुलाकात करने. वकीलों के साथ आजकल वैसे उसकी ज़्यादा रगमत हुई है कि मेरा केस भी लड़ रहे हैं, मेरा कानूनी तौर पे भी केस लड़ रहे हैं और सियासी तौर पे भी इन्होंने ही लड़ना है. ये उसने फैसला कर लिया, तभी तो एक वकील को चेयरमैन नामजद कर दिया उन्होंने. तो वो भी अपने वकीलों से पूछता होगा कि यार ये बताओ, तुम लोग तो बाहर हो मैं अंदर हूँ, ये बताओ इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने. तो वकील भी उनको कहते होंगे कि सर एक आपस की बात है, एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता.
اب اس طرح کی سچویشن میں جا کے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، الیکشن اناؤنس ہو گئے، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی، ساری تیاریاں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، سب کی سب تیاریاں ہو رہی ہیں جی الیکشن جی کی، پتہ چل رہا ہے کہ واقعی کوئی چیز ہونے جا رہی ہے، ٹھیک ہے لیکن جو اس میدان میں کودیں گے ان کو پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ ایک ایسی سچویشن میں ہے جس میں وہ یقین کرنے کی اس میں نہیں آ رہے. مطلب اتنے کانفیڈنٹ نہیں نہیں ہے. نہیں وہ یقین پتہ نہیں، مجھے نہیں اس کی پتا کہ وہ یقین کرنے کی صورتحال کو کیوں نہیں قبول کر لے. ان کو ٹھیک ایسے ہے ہنچ ہے، ایسے لگتا ہے ان کو کوئی ہنچ ہے، کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے، کوئی خدشہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ کسی وقت یہ نہ بات سامنے آ جائے کہ یہ پوسٹ پون ہو گیا. اب مطلب ان کو خود کو یقین نہیں آ رہا کہ آگے جا کے کیا حالات بنتے ہیں سچویشن ایسی اور بن واقعی گئی ہے نا، الیکشنز ہوں گے بھی کہ نہیں، کیونکہ سچویشن ہی ایسی ہے، حالات ہی ایسے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہی نہیں ہے. الیکشن کی ڈیٹ آ جاتی ہے، الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، ہر جماعت اپنی اپنی جگہ پہ اسٹارٹ ہو الیکشن جاتی میں تیاریوں کود کے لیے. پڑتی ہاں ہیں. جی یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. 2024 کے الیکشن جو پہلی مرتبہ آ رہے ہیں، یہ ہو بھی جائیں گے نا تو مجھے لگتا ہے اس شام کو جب نتائج کا اعلان ہو رہا ہوگا نا تو پھر میرے خیال میں یہ بڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، یار یہ انتخابات تو ہو ہی گئے، ہم تو اچھا سمجھے فائنلی تھے، ہو گئے، ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہمیں تو ہو جانا یقین تھا، ہی آ رہا تھا. اب آج کی یہ شام بھی آنی سچویشن، تھی. اب اس سچویشن میں اس طرح کے انتخابات جو ہوتے ہیں، اب وہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ اپنی الیکشن کیمپین کیسے چلا رہے ہوں گے. جو جماعتیں اپنی اپنی الیکشن کیمپین چلاتی ہیں نا، وہ الیکشن کیمپین کیسے چلا رہی ہوں گی، جی کارنر میٹنگز کیسے کر رہی ہوں گی، ہوں لوگوں کو کنونس کیسے کر رہی ہوں گی، کہ بیک آف دی مائنڈ تو ان کے یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ ہونے ہیں الیکشن کے نہیں ہونے. اب دیکھیں نا، میری طرف کوئی بندہ یا آپ کی طرف کوئی امیدوار یا کسی کی طرف کوئی امیدوار جاتا ہے ووٹ مانگنے کے لیے، تو امیدوار کا چہرہ دیکھنا کہ امیدوار پوری طرح ہوتا ہے کہ الیکشن تو ہو رہے ہیں لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ نے مجھے ووٹ دینا، کس کو ووٹ دینا. وہ اس طرح سے آپ کو ملے گا. اس مرتبہ جو امیدوار آپ کی طرف آئے گا نا ووٹ مانگنے کے لیے، تو آپ اس کے چہرے پہ دیکھنا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا، تو ذرا یہ سوال کرنا، آپ کو یقین ہے الیکشن ہو جائیں گے؟ وہ خدائی قسم گھبرا جائے گا. یہ پہلی مرتبہ ہوگا وہ گھبرا جائے گا جو آپ سے ووٹ مانگ رہا ہے، جو الیکشن کیمپین کے لیے نکلا ہوا ان کو ہے. خود اور یقین نہیں الیکشن آ رہا نا. کیمپین چل رہی ہوگی، اس کے دوران میں بات کر رہا ہوں. تو اس طرح کی صورتحال میں اب یہ سچویشن کیوں بنی، ذمہ دار کون کون تھا، کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کون کون سے تھے، اس کا مجھے نہیں پتا. لیکن یہ ہے کہ ہر طرف ایک ٹکا کے جسے کہتے ہیں نا، بھرپور انداز سے کڑاکے دار قسم کی نہیں ہوتی، وہ غیر یقینی صورتحال کسی ایک جگہ پہ نہیں، ہر جگہ پر ہے. لیکن اس غیر یقینی صورتحال کا کوئی نہ کوئی ایک جو بہت ہی طاقتور ہوگا وہ فائدہ اٹھا لے گا. اس کے علاوہ کوئی اس غیر یقینی صورتحال کا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا بات نکل رہی، بڑی عجیب و غریب بات نکل رہی جو آج سے کچھ ہفتے پہلے تک سوچا بھی نہیں جا سکتا. ان کا سافٹ کارنر آ گیا پی ٹی آئی کے حوالے سے، ان کا ہارڈ سٹینس آ گیا نون لیگ کے حوالے سے، جو کچھ ہی مہینے پہلے اتحادی تھے. اب وہاں سے نکلنے کے بعد ایک بات ذہن میں رکھنا، جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے نا 16-17 مہینے، وہ ناکام ترین حکومت تھی. اب ماں سوائے شہباز شریف کے، ماں سوائے مسلم لیگ نون کے، باقی سب کو موقع جب جب ملا وہ اس طرح سے نکلیں گے کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی کہ ہم اس پی ڈی ایم کی حکومت میں چلے گئے تھے. وائے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کا 16 مہینے رہنے کا مطلب یہ ہے، اگر آپ اس کی ذمہ داری لیتے ہو، اس کی اونرشپ لیتے ہو، تو آگے ووٹ پڑنے کا امکان کم ہو سکتا ہے. کیونکہ 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت ایسی نہیں تھی کہ آپ واویلا کرتے ہوئے جاتے کہ میں اس حکومت کا حصہ تھا. وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں جس حکومت نے ڈیلیور کیا ہو، واقعی لوگوں کو محسوس ہوا ہو کہ یہ حکومت کچھ کر رہی ہے. ایسا نہیں ہوا. آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے، کیئر ٹیکر حکومت میں نے اس طرح کی نہیں دیکھی آج سے پہلے. آج ایسے لگ رہا ہے جیسے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایک اور طریقے سے سامنے آ رہی ہے. وہ ڈیولپمنٹ ترقیاتی کام بھی کر رہی ہے، وہ ایسے منصوبوں پہ جا رہی ہیں جس پہ ہوتا ہے بندہ تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے کہ یار آپ تو کیئر ٹیکر ہیں. لیکن یہی نا، ہم نے اس پہ پہلے بھی ڈسکشن کی تھی کہ اب یہ تو ہمیں بھی نہیں سمجھ آتی کہ اتنے آپ کچھ وقت کے لیے آئے ہیں اور کام تو آپ ایسے کریں جیسے آپ نے اگلے 5 سال رہنا ہے یا دیکھو اس پچھلے 5 سال رہ کام کے گئے. سے ہم لوگ، دیکھو ایک کام وہ بھی ہوتا پتہ ہے، نہیں کیا اسٹریٹجیز ہیں. یہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کون ہے؟
محسن نقوی ہے. اب محسن نقوی پیرالل ایک اس طرح کا امپریشن دیتا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں آ رہی ہیں کہ محسن سپیڈ. اب محسن سپیڈ کا مطلب کیا ہے؟ وہ ساتھ ساتھ اس کو کیسے کہ یہ انڈر پاس ہے, یہ اتنے مہینوں میں بننا تھا لیکن اتنے وقت میں بن گیا. یہ فلائی اوور ہے, یہ اتنے مہینوں میں ہونا تھا اتنے مہینے میں ہو گیا. جس نے الیکشن لڑنا ہونا سمجھ آتی وہ ہے, ٹھیک ہے. ہاں سمجھ آتی ہے نا. اس نے جا کے کہنا کہ جناب میں ہاں آپ کا جی ووٹ یہ لینے دیکھیے آیا میں ہوں, نے یہ آپ کیا کو پتا ہے کہ انڈر ایٹسیٹرا پاس کتنے عرصے میں بنتا ہے, فلائی اوور کتنے عرصے میں بنتا ہے, پل جسٹ ٹو کتنے گین عرصے میں اٹینشن آڈینس اٹینشن رائٹ. تو یہ میرے وقت میں اس طرح ہو گیا. اس اسپیڈ سے تو شہباز شریف صاحب وہ جو اپنے اس سے دور میں نہیں تھے, پہلے اپنے ٹینیور میں بھی نہیں تھے. اپنے دور میں سب سے جو جس کو کہتے ہیں نا سب سے زیادہ ایکٹیو, بات سمجھ رہی ہے نا, ڈی او پی صاحبہ ایکٹیو چیف منسٹر, اس کا جو اعزاز ہے اس کا کریڈٹ جو ہے نا شہباز شریف کو جاتا تھا. کہ پوچھا جاتا تھا کہ شہباز شریف سوتا کب ہے اور سوتا ہے تو کتنی دیر کے لیے سوتا ہے. اب وہی بات محسن نقوی کے بارے میں پوچھی جا رہی ہے کہ یار یہ سوتا کب ہے اور اگر سوتا ہے تو کتنی دیر کے لیے سوتا ہے. کچھ دنوں اب کے لیے یہ اگر جو آپ چیز نیند ہے خراب کر لیں ساتھ اور وہ آنے والے وقتوں کے لیے آپ کچھ گین کر لیں نہیں جس سے آپ دیکھو کو فائدہ کیئر ہوگا تو پھر ٹیکر ایسی کا نیندیں تو انسان خراب کر ہی لیتا ہے. مینڈیٹ یہ نہیں ہوتا. لیکن مجھے نہیں آئیڈیا نا کہ کیئر ٹیکر جو آئے کیئر ہوئے ہیں ان کی ٹیکر کا اسٹریٹجی کیا ہے مینڈیٹ پیچھے. نہیں ہوتا, کیئر ٹیکر نے آگے صرف الیکشن کرانا لیکن ہوتا ہے. آپ سمجھے نہیں بات کہ اب کیئر ٹیکر جو ضرورت سے زیادہ ہی انوالومنٹ دکھا رہے ہیں, اب اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے, کیا اسٹریٹجیز ہے, یہ بھی بات میں ٹائم کے ساتھ ساتھ ہی اب پتہ میری چلے گا نا. بات سنو, اگر کیئر ٹیکر کی پرفارمنس سے لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا پھر کیا کرو گے؟ کیا آپ آ کے ٹی وی پہ یہ کہو گے کہ کیئر ٹیکر کو یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے؟ لوگ جو آپ کو سن رہے ہوں گے وہ کہیں گے یار ہمیں اگر ریلیف مل رہا ہے تو یہ ٹی وی والے کیا کر رہے ہیں دیکھیے میں بیچ آپ کو میں. بتا دوں کہ ہماری جو عوام ہے نا انہوں نے کرنی وہی ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں انڈیویجولی. وفاقی حکومت, اب وہاں پہ انوار الحق کاکڑ صاحب بیٹھے ہوں, ایک لمحے کے لیے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے اگر ہمیں یہ نہ بتایا جائے کہ کاکڑ صاحب ایک نگران وزیر اعظم ہے تو ہو سکتا ہے میں بھی دیکھتے دیکھتے کہہ دوں اچھا تو وزیر اعظم صاحب یہ باہر جا رہے ہیں, یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, یہ کوئی انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں, کوئی فورن انویسٹر پاکستان میں آ رہا ہے, یا فلانی جگہ پہ فلانے ملک نے پرومس کیا کہ اس معاملے میں آپ کی مدد کروں گا, تو وقتی طور پہ میرے ذہن میں آئے گا کہ ابھی الیکٹ ہو کے آیا, ابھی 4-5 سال اس کے ہیں. پھر بعد میں یہ ریئلائز ہوگا نہیں یار یہ تو نگران وزیر اعظم ہے. وہ بھی کاکڑ بھی اس طرح کا امپریشن دیتے جا رہا ہے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نگران حکومت اس طرح کی, میں وفاقی سطح پہ اور پنجاب کی سطح پہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو نگران حکومتیں کرتی جا رہی ہیں اس سے تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ 3 مہینے کے لیے نہیں بلکہ 33 مہینے کے لیے نہ آئے ہوں. جی آپ نگران حکومت آتی ہے نا, اس کا کام بھلا کیا ہوتا ہے؟ اس نے الیکشن کرانا ہے اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ایڈمنسٹریٹو افیئر جو ہوتے ہیں صوبے کو ہوں یا وفاق اس کو نبھانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان چیزوں میں وہ انڈلج نہیں ہوتے, ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے, یا ان چیزوں کو انیشیٹو نہیں لیتے جو باقاعدگی سے وہ پارٹی کرتی ہے یا وہ وزیر اعظم کرتا ہے یا وہ وزیر اعلیٰ کرتا ہے جسے لوگوں نے ووٹ دیا ہوتا ہے اگلے 5 سال کے لیے. اسے پتا میرے پاس 5 سال ہے, میں اگر خدمت کر گیا یہ ووٹر جو ہیں تو یہ دوبارہ مجھے ووٹ دیں گے, ورنہ تو یہ مجھے منہ ہی نہیں لگائیں گے. وہ کرتا ہے کیئر ٹیکر نے ہوتا ہے جیسے آ کے بیٹھے, اسے پتا یہ 3 مہینے ہیں اور میں نے ان 3 مہینوں میں کرنا کیا. اب یہ وہ چیز ہے جو کہ پریشانی کا سبب بنتی جا رہی ہے. کن کے لیے؟ جو باقاعدہ سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لینا ہے, ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے بارے میں یہ ایک تاثر دینا شروع کر دیا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں 2024 کے الیکشن کے انتخابات کے جو نتائج ہوں گے اس کے بعد وہ وزیر اعظم ہوں گے, وزیر اعلیٰ ہوں گے. ان کے لیے مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ وہ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ یار یہ کیئر ٹیکر کر کیا رہے ہیں. اگر دیکھو جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی 16-17 مہینے آئی, اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو اپریلی صرف 3 مہینے کے لیے ہیں, اگر وہ ڈیلیور کرنا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں کو تھوڑا ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے, تو کتنا زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا. کیوں پی ڈی ایم میں ساری کی ساری جماعتیں 13 تھی 14 تھی, یہ کریکشن بھی آپ کریں گے اس طرح کی میری کریکشن آپ کرتی رہتی ہیں, تو 13 تھی 14 تھی سیاسی جماعتیں. اس سے پہلے پی ٹی آئی تھی, وہ بھی اپنی حکومت کے آخری دن تک ناکام ترین حکومت تھی. اب یہ دیکھو اس بیک گراؤنڈ میں جاؤ
کہ پی ٹی آئی کی حکومت اپنی حکومت کے دوران، بعد میں ہمدردیاں لینا ایک الگ چیز ہے، حکومت کے دوران ڈسکریڈٹ ہو گئی تھی. پی ڈی ایم اپنی حکومت کے دوران ڈسکریڈٹ ہو گئی تھی. اب یہ دو وہ حکومتیں ہیں جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں جو باقاعدہ الیکشن میں حصہ لیتی ہیں، یہ ڈسکریڈٹ ہو گئی. اب کیئر ٹیکر آ رہے ہیں. اب کیئر ٹیکر کو تھوڑا سا 1 2 3 4 5% بھی لوگوں کو ریلیف ملے گا، لوگ کمپیریزن میں چلے جائیں گے کہ یار وہ الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، وہ یہ نہیں کر سکی، یہ تو کیئر ٹیکر تھی. لوگ اس معاملے میں نہیں پڑیں گے کہ کیئر ٹیکر کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. لوگ عام بندہ اس معاملے میں نہیں جاتا. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو ٹیمپریری بیسس پہ ریلیف مل رہا ہے عوام کو، عوام اس ریلیف کے چکر میں سالوں سے ایک پارٹی کے جو پیچھے لگی ہوئی ہے، اپنی اپنی ریلیونٹ پارٹیز کے پیچھے، ان کو ووٹ نہیں دے گی، نکل جائے گی. مطلب تو آپ پھر وہ کہاں جائیں گے؟ مطلب آپ کو لگتا ہے اتنا ایزی ہے نہیں، وہ کسی کے لیے جائیں اپنی گے کہاں؟ اوپینینز اور اپنی چوائسیز کو چینج کرنا؟ وہ جائیں گے کہاں؟ یہ تو آپ کی یہ اوپینین ہے کیئر نا کہ ٹیکر ایسا ہو رہا ہے. نہیں، وہ کیئر ٹیکر الیکشن تھوڑی لڑنا ہے لوگوں نے. تو میں تو یہی بات کر رہی ہوں کہ تو آپ پھر کیئر وہ ٹیکر کے بارے میں جائیں جتنی گے بات کہاں؟ کر رہے ہیں، دیکھ لیں گے نا، ابھی بھی کہا جا رہے ہیں جو ہو رہا ہے ایک اب چل ہی رہا سیاسی ہے، جماعت ہم کا بھی جو ساتھ ہی چل رہے ہیں. سپورٹر ہیں جس نے ووٹ ڈالنا ہے، پھر وہ کہاں جائے گا؟ یا کس آپ کو ان سے ووٹ پوچھ ڈالے گا؟ سکتے ہیں اس دن جب الیکشن کا واقعی دن آ نہیں، جائے گا. آپ نے کہا ہے نا کہ یہ جو ان کو ریلیف اتنا تھوڑا سا ملا ہے، تو اس کے بعد وہ اس میں جس سیاسی جماعت کے سپورٹر ہیں اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. میں تو نے میں تو یہ آپ سے بات کی ہی پوچھ رہا نہیں ہوں. ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جس طرح سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ اگر ان کو اس کے ذریعے ریلیف مل رہا ہے تو کیا پتہ وہ اس کی طرف اپنا رخ موڑ لیں، تو ایسا نہیں پاسبل. انتخابات میں جو میدان ہوتا ہے سجتا ہے، اس میں جو پہلوان لڑنے والے ہوتے ہیں نا، ان کا بھی کرائیٹیریا بنایا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کوالیفائی کرنا ہے، اس کے بعد آپ میدان میں اترنے کے اہل ہوں گے. نومینیشن پیپر جائیں گے، ان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے، امیدوار ہوں گے، ان کے جی نومینیشن پیپر جائیں گے. جی نومینیشن پیپر میں اگر کوئی آبجیکشن لگ گیا تو وہ اہل نہیں ہوں گے الیکشن لڑنے کے. تو کیئر ٹیکر نے تو الیکشن لڑنا ہی نہیں، نہ وہ لڑ سکتے ہیں، کیونکہ جو ہی انہوں نے کیا تو انہیں یہ ہے کہ ایک وقت سے پہلے ریزائن کرنا پڑے گا کہ ہم ریزائن کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس طرح کا یہ تو نہیں کہ کاکڑ صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہو، اس طرح کوئی دیکھنے میں نہیں آیا کہ محسن نقوی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہو. ایسی تو کوئی بات اس وقت آئی نہیں ہے. پھر بھی جس کسی نے بھی انتخابات لڑنے ہیں 2024 کے اور وہ نگران سیٹ اپ کا حصہ بنا ہوا ہے، تو اسے ایک وقت سے پہلے استعفیٰ دینا پڑتا ہے. استعفے کے بعد وہ جا کے انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے. اب اس میں جو ریگولر پہلوان ہیں، بڑے 3 پہلوانوں کو لیتے ہیں. ویسے آپ کو پتا ہے کہ انتخابات میں کتنے پہلوان، چھوٹے بڑے ملا کے کتنے پہلوان ہیں؟ مجھے نہیں پتا، میں کبھی اس انتخابات کا حصہ نہیں بنی. تم تو ایسے بات کری جیسے ہر روز میں ہی الیکشن لڑ رہا ہوتا ہوں. وہ 3 ہم 3 کو لیتے ہیں جو بڑے پہلوان ہیں. اب 3 پہلوان کی یہ ہے کہ کینڈیڈیٹس کے حوالے سے، امیدوار کے حوالے سے، صرف یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو مسئلہ پڑا ہوا ہے تبھی وہ وکیلوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں. اگر اس کو پی ٹی آئی کو امیدواروں کے حوالے سے یہ مسئلہ نہ پڑا ہوتا تو پی ٹی آئی بھی کبھی وکیلوں کی طرف اس طرح نہ جاتی جس طرح اب گئی ہے. اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کا اوڑھنا بچھوڑنا ایک چیز صبح سے لے کے رات تک، یا پورے ہفتے کی، یا پورے مہینے کی، یا پورے سال کی کرتا دھرتا وکیل ہیں. کیونکہ بالکل ہی ایسے لگتا ہے کہ ان کو تحریک انصاف کا نام بدل کے تو وکیلوں کا کہیں نام لگانا وکیل پڑے گا. انصاف، وکالت انصاف، اب وہ کیا کرتے ہیں مجھے تو نہیں پتا نا، لیکن سجیشن وہ دے دیں. عوام لگانا سن رہی پڑے ہے گا. آپ کو، آپ اپنی کیونکہ آپ سجیشن دے پہلی دفعہ سکتے ہیں. دیکھ رہے ہوں گے، میں اسکیل کے اوپر پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے کہ وکیلوں کی جماعت جو ہے نا اس طرح ابھر کے سامنے آ رہی ہے. سامنے آ رہی. اس میں ادھر دیکھیں گے تو کالا کوٹ ہے، ادھر دیکھیں گے کالا کوٹ، ادھر دیکھیں ابھی بھی یہی لگ رہا ہے. دیکھیں نا، ابھی لائرس کی نامینیشن کی بات ہو رہی ہے، تو اب جیسے انہوں نے گوہر کو نامینیٹ کر دیا ہے، اور ابھی حالانکہ کل کے آنے والے لائر ہیں. پھر بات اگر ہم کریں شیر افضل مروت کی، تو حامد خان کا بھی یہ سب کو لگتا تھا کہ حامد خان کو نامینیٹ کیا جائے گا، لیکن حامد خان کے تو اپنے جو کمنٹس ہیں اس بارے میں وہ تو یہ ہیں کہ بھائی شیر افضل مروت کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کل کے آنے والے وکیل ہیں، ان کو نامینیٹ کیا جا رہا ہے. وہ تو اس فیصلے سے خوش ہی نہیں ہے. جتنے بھی وکیل ہیں جو پرومیننٹلی آپ کو نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، چاہے وہ ٹی وی ہو، میڈیا ہو، سکرین ہو، یا جہاں کہیں بھی ہو، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا پی ٹی آئی کے ساتھ. اب لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھا جائے کہ بیرسٹر اعتزاز احسن بڑے سینئر وکیل ہیں، لطیف کھوسا صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں جن کے ساتھ وہ
آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں بشرا بیچاری اپنا رونا رو رہی ہے کہ جی یہ عمران خان نندے کی تنگ کرتی بہنیں، ہیں. عمران کی بہنیں مجھے بہت تنگ کر رہی. تو ان کو بھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے نا، اعتزاز حسن کو بھی اور لطیف کھوسا کو بھی. اس کے علاوہ یہ جو لوگ آ کے پرومیننٹ ہو گئے، یہ سارے کے ساروں کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا. ہاں یہ بات ہے کہ حامد خان کو بہت عرصہ گزر گیا. حامد خان بیچارہ ایک دور کا رشتہ دار بھی ہے عمران خان کا، دور کا کہیں. حامد خان کا پہلے بیچارے کا مسئلہ یہ رہا کہ اسے امیر ترین نہیں، جو اپنی اب جماعت بنا چکا ہے. کون امیر ترین؟ جہانگیر ترین کی میں بات کر رہا ہوں. اس کو کچھ لوگ امیر ترین کہتے ہیں. تو جہانگیر ترین اور حامد خان، یہ ایک مسئلہ تھا کہ حامد خان اور جہانگیر ترین کی نہیں بنتی تھی، اور حامد خان اس کے بارے میں اظہار کرتا رہتا تھا. دائیں بائیں کہیں نہ کہیں سے حامد خان اس کا اظہار کرتا رہتا تھا کہ یہ جو جہانگیر ترین ہے یہ پارٹی میں ہے، لیکن اس کے مسائل کچھ اس طرح سے ہیں، اس کے مسائل اس طرح سے ہیں. لیکن اب کیا کریں عمران خان صاحب، عمران خان صاحب کی مرضی ہے. تو حامد خان کے لیے یہ ایک دوسری بڑی ٹریجڈی ہوگی. ایک ٹریجڈی وہ تھی جب سٹال وارڈز تھے. جہانگیر ترین ایک سٹال وارڈز میں آتا ہے پولیٹیشین، لیکن اب آ کے جو حامد خان صاحب کو ہوا ہے وہ کن سے ہوا ہے؟ جن کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا پی ٹی آئی میں آئے، چند عرصوں میں پی ٹی آئی میں آئے. اب اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یار کیسا یہ لیڈر ہے جس کا نام عمران خان ہے، کہ جو اس کی ملاقاتوں کے لیے آتے ہیں وکیل، وہ چیئرمین بن جاتے ہیں. جو اس کے کیسز لڑتے ہیں وکیل، ان پہ وہ بھروسہ کر کے امپریشن یہ دیتا ہے کہ سب سے زیادہ یہ وکیل مجھے مل رہا ہے، اس کی بات پہ توجہ دینا. اب دیکھو اس بیچارے کے پاس آپشن کوئی نہیں رہے گی. دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، وکیل ہی وکیل ہے. ایسے لگتا ہے کہ وکیل ہی اس کے پاس رہ گئے. لیکن ان وکیلوں میں سے بھی کچھ ایسے وکیل ہیں جو فرام دی ڈے ون اس کے ساتھ تھے، اور ٹاورنگ پرسنالٹی. اب وہ ٹاورنگ پرسنالٹی کو کیوں اس نے کھٹے نہ لگایا؟ Thank you for being here today. And of course, thanks to you guys as well for watching us. Of course, do not forget to share, like, and subscribe our Sama podcast. As usual, I always ask you guys to give us comments, feedback, and suggestions as well. Whereas this is a very important issue, and we are going to continue this into the next episode. Till then, just stay connected and stay connected. Bye bye.